बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लम्हे के लिए रुक कर अपने दिल से ये सवाल पूछिए कि हर साल रमज़ान तो आता है, हम खुश होते हैं, नियत करते हैं कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा, इस बार हम ज़्यादा इबादत करेंगे, इस बार हम खुद को बेहतर बनाएंगे। क्या हम वाकई ही रमज़ान के लिए तैयार होते हैं या सिर्फ रमज़ान के आने का इंतज़ार करते हैं? इसके लिए अपने आप को तैयार किया, क्योंकि एक हकीकत ऐसी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि रमज़ान अचानक शुरू होने वाला महीना तो नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मेहमान है जिसके इस्तकबाल के लिए तैयारी ज़रूरी होती है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले ही अपनी इबादत और अपने मामूलात में ऐसी तब्दीलियां लाते हैं जो इस महीने की तैयारी का हिस्सा थी। बहुत से लोग रमज़ान को एक स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं, जैसे चांद नज़र आएगा और हमारी अचानक इबादत में इनकलाब आ जाएगा, लेकिन सहाबा कराम का अंदाज़ इससे मुख्तलिफ था। वो रमज़ान का इंतज़ार करते थे, उसके लिए दुआएं करते थे और उसके आने से पहले अपने आप को उसके मुताबिक डालते थे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे, ताकि ऐसा महसूस होता ताकि पूरा महीना ही रोज़ों में गुजर जाए। और ये रवायत सैयद बुखारी और सैयद मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इससे हमें एक अहम इशारा भी मिलता है कि रमज़ान की तैयारी रमज़ान शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है। ये एक महीना तो नहीं, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र है जिसकी इब्तिदा इससे पहले होती है। आज अगर हम अपनी हालत देखें तो हमें एक अजीब सा तज़ार नज़र आता है। रमज़ान का पहला दिन आता है तो हमें रोज़ा मुश्किल लगता है, तरावी लंबी महसूस होती है, कुरान की तिलावी में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती और चंद दिनों बाद हम थकन महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इबादत मुश्किल है या हमने खुद को इसके लिए तैयार नहीं किया? हकीकत तो ये है कि जब इंसान कोई अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को अचानक बदलने की कोशिश करता है तो उसे मुश्किल पेश आती है, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उस तब्दीली के लिए तैयार करता है तो वही काम आसान हो जाता है। यही वो हिकमत है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नज़र आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत का हुक्म तो नहीं दिया, बल्कि इबादत की तैयारी भी सिखाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि रमज़ान से पहले अपने मामलात को उस तरतीब देते ताकि रमज़ान आए तो एक बोझ ना लगे, बल्कि एक कुदरती आदत बन जाए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हीं नाम को अपनाया। वो रमज़ान की तैयारी करते, उसके लिए दवाएं करते और अपने दिलो अमल को पहले से ही तैयार करते। इससे हमें ये समझ आती है कि रमज़ान की कामयाबी इस पर तो नहीं कि हम रमज़ान में क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी है कि हम रमज़ान से पहले क्या करते हैं। शायद आपने भी महसूस किया हो कि रमज़ान के पहले चंद दिनों में इंसान एक जोश महसूस करता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो जोश कम होने लगता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने बुनियाद ही मजबूत नहीं की होती। हम चाहते हैं कि रमज़ान आते ही सब कुछ बदल जाए, बल्कि सुन्नत तो ये सिखाती है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक ग्रेजुअल जर्नी है। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को कभी अचानक शुरू होने वाली इबादत के तौर पर तो नहीं लिया, बल्कि इससे पहले ही अमली तैयारी शुरू कर दी। यही वो नुक्ता है जहाँ से हमारी आज की वीडियो स्टार्ट होती है। हम वाकई चाहते हैं कि इस बार अगर रमज़ान मुख्तलिफ हो तो इस बार हमारी इबादत में गहराई आए, इस बार हमारा दिल बदल जाए, तो हमें वही तरीका अपनाना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। आज हम उन 5 सुन्नतों के बारे में बात करेंगे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले किया करते थे। ये आम नसीहतें तो नहीं, ये एक अमली तरीके हैं जिन्हें सहाबा ने देखा, रवायत किया और उम्मत तक पहुँचा दिया। हो सकता है कुछ चीज़ें इनमें से आपके लिए नहीं हो सकता है कुछ चीज़ें आप पहले जानते हों,
مگر ان کی اہمیت کو محسوس نہ کیا ہو۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر سنت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ آخری تیاری وہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہی رمضان کے اثر کو مکمل کرتی ہے۔ اگر آپ نے ان 5 تیاریوں کو سمجھ لیا تو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، تو اس بار رمضان صرف گزرنے والا مہینہ نہ رہے، بلکہ ایک ایسی تبدیلی بن جائے جو رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ اب آئیے پہلی تیاری کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تیاری عبادت کی کوانٹٹی نہیں بلکہ ایک بنیادی عمل تھا جس نے تمام عبادات کو محسوس بنیاد دی۔ اب آئیے اس پہلی عملی تیاری کی طرف جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے ہی اختیار فرماتے تھے، جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور امت تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ رمضان کی تیاری صرف انتظار کا نام تو نہیں، بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنے کا نام ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کے لیے ایک تربیتی مرحلہ تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت میں اضافہ فرماتے اور امت کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتے۔ جب ہم سنت کو غور سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف زیادہ روزے رکھنے کا عمل تو نہیں، بلکہ ایک حکمت سے بھرپور تیاری تھی۔ رمضان میں روزہ فرض ہوتا ہے، اور روزہ صرف جسمانی عبادت تو نہیں بلکہ صبر، ضبط نفس اور روحانی توجہ کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی انسان اچانک پورے مہینے کے روزے شروع کرے لیکن اس نے اپنے پہلے جسم کو، نفس کو تیار نہ کیا ہو تو شروع کے دنوں میں اسے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے ساتھ نفلی روزوں کے ذریعے ایک قیام عبادت فرماتے تھے تاکہ اس میں توازن ضرور رہے۔ یہ سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے تاکہ دل، جسم دونوں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ آج اگر ہم اپنی حالت دیکھیں تو اکثر لوگ رمضان سے پہلے روزے کو مشکل محسوس کرتے ہیں۔ سحری کے لیے اٹھنا، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرنا، نمازوں میں اضافہ کرنا، یہ سب اچانک شروع ہونے کی وجہ سے مشکل لگتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان نفلی روزوں کی عبادت ڈال لے تو یہی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صرف حکم تو نہیں دیا بلکہ اپنے عمل سے ایک راستہ بھی دکھایا کہ کیسے انسان اپنے آپ کو بڑے روحانی موقع کے لیے تیار کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے کہ لگتا کہ پورا مہینہ بھی روزوں میں گزر جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے عبادت کی افطار میں اضافہ کیا جائے، یہ اچانک تو نہیں بلکہ قدرتی ہو جائے۔ اس کے ذریعے رمضان ایک بوجھ نہیں بلکہ تسلسل بن جاتا ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو عبادت نئی چیز تو نہیں لگتی بلکہ پہلے سے جاری سلسلے کی تکمیل محسوس ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ شعبان کے روزے صرف جسمانی مشق تو نہیں تھے بلکہ روحانی تیاری تھی۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا، دل کو نرم کرنا اور انسان کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب کوئی انسان رمضان سے پہلے اس کیفیت کو محسوس کرنے لگتا ہے تو رمضان میں داخل ہوتے وقت اس سے کا دل پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عبادت میں کنسسٹنسی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تیاری کے اس مرحلے کو نظر انداز نہیں کرتے۔
ہم میں سے اکثر لوگ دنیاوی مصروفیات میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ عبادت کا ماحول اچانک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے چند دنوں میں تھکن محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات عبادت کا جوش بھی کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت میں استقامت حاصل کرنے سے انکریز ضروری ہے۔ جب انسان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے تو بڑی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ شعبان کے روزے اسی گریجول پریپریشن کی ایک سادہ مثال ہے۔ اس سنت کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رمضان اللہ کی طرف سے ایک عظیم موقع ہے، لیکن ہر موقع کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کوئی مسافر سفر سے پہلے سامان تیار کرتا ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے لیے اپنی عبادت کو پہلے سے بڑھا دیتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ رمضان ہمارے لیے بابرکت ہو تو ہمیں اس کی تیاری رمضان سے پہلے ہی شروع کریں۔ لیکن ہم اس کی تیاری آج ہی شروع کر دیں۔ اگر ہم اپنی روزانہ ڈیلی روٹین میں 1 یا 2 نفل کی تعداد میں اضافہ کر دیں تو ہمیں اس کا پہلا دن پہلے سے زیادہ آسان ہو۔ عبادت ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک تسلسل بن جاتی ہے اور دل اس مہینے کی روحانی کیفیت کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ عملی سبق ہے جسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ بڑے روحانی مواقع کے لیے چھوٹے مگر مسلسل قدم ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ رمضان کی تیاری صرف روزوں تک تو محدود نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور ایسا عمل بھی کرتے تھے جس کے ذریعے رمضان کی اثر روح کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہی وہ اگلا قدم ہے جس کے بغیر اگلی تیاری مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ روزے ہی صرف تیاری نہیں تھے بلکہ ایک اور عمل تھا جسے رمضان کی روح سمجھ آتی ہے۔ اب آئیے اس اگلی تیاری کی طرف جو اس کی اثر روح کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ جب ہم رمضان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں روزہ آتا ہے، تراویح آتی ہے، افطار و سحور کا طریقہ آتا ہے۔ جب ہم ایک ایسا مقصد سمجھ لیں جس سے اس کا رمضان کا پورا مقصد سامنے آ جاتا ہے، وہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق۔ رمضان اور قرآن کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے ساتھ تعلق رمضان میں خاص طور پر مزید مضبوط ہو جاتا تھا۔ سید بخاری کی روایت ایک عظیم منظر دکھاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے۔ یہ روایت صرف ایک تاریخی واقعہ تو نہیں بلکہ ایک گہری تعلیم ہے۔ اس سے ہمیں تعلق بڑھانا سنت ہے اور یہ تعلق صرف تلاوت تک محدود نہیں بلکہ سننا، دہرانا، سمجھنا اور دل میں اتارنا بھی اس کا ہی حصہ ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے ہیں تو یہ امت کے لیے واضح پیغام ہے کہ رمضان کی اثر روح قرآن کے ساتھ جوڑنے میں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ قرآن شروع کیا جائے، مگر اچانک قرآن کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کے پہلے دن جوش ہوتا ہے مگر چند دنوں بعد تلاوت کم ہو جاتی ہے یا سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے دل نہیں لگتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم اپنا تعلق رمضان سے پہلے محسوس نہیں کرتے۔ جب کوئی انسان اچانک نئی عادت کی طرف شروع کرتا ہے تو اسے مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب وہ اس کے ساتھ پہلے ہی جڑنا شروع کر دے تو وہی عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق محسوس کرنے کا زیادہ صفحات پڑھنا تو نہیں بلکہ اپنے دل کو اللہ کے کلام کے لیے کھولنا ہے۔ تلاوت کرنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، الفاظ کو سننا، ان پر غور کرنا، یہ سب اس تعلق کا حصہ ہے۔ جب انسان قرآن کو صرف ایک حدث کی تعداد کے طور پر نہیں
بلکہ اللہ کے پیغام کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ایک زندہ عمل ہے، جو ایک ایسا عمل جو انسان کے دل کو بدل دے۔ آج کے دور میں ہم قرآن کو صرف رمضان تک ہی محدود کرتے ہیں، سال بھر قرآن سے دوری رہتی ہے اور پھر رمضان میں اچانک تلاوت شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات دباؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ ایک مشکل کام شروع کر رہا ہو، لیکن سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق گریجول ہونا چاہیے۔ اگر رمضان سے پہلے انسان روزانہ تھوڑی تلاوت شروع کر دے، چند آیات ہی کیوں نہ ہو، تو رمضان میں یہی عمل ایک مضبوط عادت بن جاتا ہے۔ اس طرح قرآن انسان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ایک سکون بن جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک اور پہلو تکبر ہے، یعنی قرآن کا پیغام پر غور کرنا۔ جب انسان کسی آیت کو پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، تو قرآن ایک زندہ گفتگو بن جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو رمضان کو خاص بنا دیتی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں بلکہ دل کو بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب انسان قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے سوالوں کے جواب خود ملتے ہیں، اپنے زخموں کے دل کی تسلی خود ملتی ہے، اپنے راستے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق بڑھانا ایک بنیادی تیاری ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا تھا تو یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی ملاقات ہوتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان واقعی ہماری زندگی میں تبدیلی لائے تو ہمیں قرآن کو اپنی زندگی کے مرکز میں لانا ہوگا۔ سوچیں، اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اگر آپ روزانہ تھوڑی تلاوت کرنے لگیں، اگر آپ قرآن کو صرف پڑھنے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کریں، تو رمضان کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ وہ ایک نئی شروعات تو نہیں بلکہ ایک جاری سفر کی نئی منزل ہوگی۔ یہی وہ راز ہے جو سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع ہوتی ہے اور قرآن اس تیاری کا مرکزی حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عبادت صرف اللہ کے ساتھ تعلق تک محدود نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ انسان کا لوگوں کے ساتھ تعلق بھی اس کی روحانیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور رمضان سے پہلے ایک ایسی تیاری بھی تھی جس کا تعلق انسان کے رویے، اس کی سخاوت اور اس کی دوسروں کے ساتھ تعلق کے ساتھ تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے ساتھ تعلق تو نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ تعلق بھی اہم تھا۔ اب آئیے اس اگلی تیاری کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو تھی اور جس کے بغیر رمضان کی روح کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ ہم اکثر رمضان کو صرف روزے، نماز اور تلاوت تک ہی محدود کرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ تو نہیں بلکہ سخاوت، نرمی اور دوسروں کے لیے نرمی پیدا کرنے کا نام بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فریاض ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی تیاری صرف اپنی عبادت کو بڑھانے تک تو محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ بھی اسی کا حصہ تھی۔ جب ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے میں صرف مالی صدقہ آتا ہے، لیکن سخاوت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے۔ سخاوت کا مطلب ہے دل کا کھلا ہونا، دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرنا اور اپنے پاس موجود چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے بانٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت صرف مال تک تو محدود نہیں تھی بلکہ آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی دعا اور آپ کی شفقت بھی
احساس تھی۔ یہ رمضان میں اس سخاوت کا بڑھ جانا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دل دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے جنریسٹی مائنڈ پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ رمضان انسان کو خود سے باہر نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان بھوک کو محسوس کرتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اسی بات کا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں صدقہ اور خیرات میں اضافہ فرماتے تھے۔ یہ صرف ایک نیکی نہیں بلکہ دل کی تربیت تھی۔ جب انسان دینا سیکھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی سختی ختم ہونے لگتی ہے اور وہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ اللہ کی رضا کو زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم عبادت تو کرنا چاہتے ہیں مگر دل میں ایک قسم کی تنگی موجود ہوتی ہے۔ کبھی ہم دوسروں کی مدد کرنے سے ہچکچاتے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس خود کم ہے تو میں کیسے دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سخاوت کمائی تو نہیں لاتی بلکہ اور پیدا کرتی ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور یہی سکون عبادت میں گہرائی بن جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے اگر انسان سخاوت اور صدقہ کی عادت ڈالے تو یہ ایک قدرتی حصہ بن جاتی ہے۔ سخاوت کی عملی مثالیں بہت سادہ ہو سکتی ہیں۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پریشان شخص کی بات سننا اور کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ سب سخاوت کے دائرے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت صرف عبادت تک ہی محدود نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ روحانی اصل ہے جو جنروسٹی کے ذریعے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں سخاوت کا بڑھ جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عبادت کا اصل مقصد صرف اپنے آپ کو بہتر بنانا تو نہیں بلکہ معاشرے میں خیر کو پھیلانا بھی ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو وہ صرف کسی کی ضرورت تو پوری نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے۔ وہ اپنی محبت کو مال سے ہٹا کر اللہ کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو رمضان کو خاص بنا دیتی ہے۔ اگر ہم رمضان سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو اپنا لیں تو رمضان میں ہمارے اعمال زیادہ خالص اور زیادہ اثر رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایک دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سکون صرف ایک اچھا کام کرنے کا نتیجہ تو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی انعام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اپنی سخاوت کو مزید بڑھا دیتے تھے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان کی تیاری صرف اپنے لیے تو نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم اپنی سنت کو اس زندگی میں شامل کر لیں تاکہ چھوٹے قدم سے ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم محسوس کریں کہ ہمارے دل کی کیفیت بدل چکی ہے، عبادت میں خوشبو بڑھنے لگتی ہے، دعا میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو سخاوت کے ذریعے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ رمضان کی تیاری یہاں ختم تو نہیں ہوتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی تیاری بھی کرتے تھے جو عبادت سے بھی پہلے دل کو ہلکا کرتی تھی، ایک ایسی تیاری جس کے بغیر انسان کا دل مکمل سکون محسوس نہیں کر سکتا، اور یہی وہ آخری راز ہے جس کی طرف ہم اب بڑھنے والے ہیں۔ اب آئیے اس آخری اور نہایت اہم تیاری کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مستقل حصہ تھی، جس کے بغیر رمضان کی حقیقی روح کو مکمل محسوس مشکل طور ہے۔ یہ ہے استغفار اور اللہ کی طرف رجوع۔ ہم اکثر استغفار کو ایک چھوٹا سا ذکر سمجھتے ہیں، زبان سے ادا ہونے والے صرف چند الفاظ، مگر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف ایک لفظ تو نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو تازہ کرنے کا ایک مسلسل عمل ہے۔
صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ بعض روایت میں 100 مرتبہ بھی استغفار کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ایک عظیم درس دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ایک مسلسل عمل ہے، ایک ایسا تعلق جو ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت تازہ کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں انتہائی ادب کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار ہمارے لیے جیسا تو نہیں تھا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں سے پاک تھے، مگر اس کے باوجود آپ کا کثرت سے استغفار کرنا ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی طرف جھکنا، معافی مانگنا اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ استغفار امت کے لیے ایک تعلیم بھی تھا اور اللہ کے ساتھ قربت کا اظہار بھی۔ اس سنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو عبادت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ استغفار انسان کے دل کو ہلکا کرتی ہے۔ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف ایک لفظ تو ادا نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا انکسار کرتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ کامل نہیں بلکہ اللہ کی کامیابی کا محتاج ہے اور وہ اللہ کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ یہی رجوع انسان کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت زیادہ اثر کرتی ہے، دعا میں خوشبو آتا ہے اور عبادت ایک ذمہ داری کی بجائے سکون بن جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے استغفار کی کثرت دل کو تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے کوئی مسافر لمبے سفر سے پہلے اپنے سامان کو درست کرتا ہے، ویسے ہی انسان استغفار کے ذریعے اپنے دل کو صاف کرتا ہے۔ جب دل پر بوجھ کم ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار ایک مسلسل عمل تھا، ایک ایسی سنت جس میں عاجزی بھی تھی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی تازگی بھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو رمضان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ توبہ شروع کی جائے، لیکن سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان پہلے سے استغفار کی عادت ڈال لے تو رمضان میں پہلے داخل ہونے سے اس کا دل نرم، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے مایوس ہوتی ہے اور اس کی روح عبادت کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہی وہ تیاری ہے جو رمضان کو ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک تبدیلی بنا دیتی ہے۔ استغفار کا ایک اور پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت پر یقین کا اظہار کرتا ہے۔ یہ یقین انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے کہ رمضان امید کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور استغفار اس کی بنیاد ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اور اللہ کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرتا ہے اور یہی قربت کو، عبادت کو زندہ بنا دیتی ہے۔ اگر ہم ان تمام تیاریوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے، سخاوت اور خیرات میں اضافہ کرتے اور کثرت سے استغفار کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہ سب اعمال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جس کے لیے پہلے سے تیاری بہت ضروری ہے۔ رمضان ایک موقع ہے، ایک دعوت ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر سال ہمارے لیے کھولا جاتا ہے، لیکن ہر دعوت کی طرح اس کے لیے بھی تیاری ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو شاید اس بار رمضان ہمارے لیے مختلف ہو، شاید اس بار عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ سکون بن جائے، شاید اس بار صرف دعا الفاظ نہ رہے بلکہ دل کی آواز بن جائے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس بار رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آئے تو آج سے ہی ان 5 سنتوں کو شروع کر دیں۔ چھوٹے قدم اٹھائیں مگر مسلسل اٹھائیں، کیونکہ سنت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تیاری کرنے والے ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔